बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम आयत नंबर सूरह नाम की 132 देखते हैं और इंशाल्लाह मज़ीद देखेंगे हम कि किस तरीक़े से जिन और इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला के क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने क्या जवाब देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें आपको पता चलेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मअशरल जिन्नि वल इंसि अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती वयुन्ज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अन्फुसिना वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया वशहिदू अला अन्फुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सवाल पर अल्लाह सुब्हानहू ये जवाब सुनिए इनका। अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे उनसे, ए ग्रोह जिन और इंसान, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल जो बयान करते थे मेरी आयतें और वो ख़बरदार किया करते थे तुम्हें तुम्हारे इस दिन के अंजाम से। वो सब गवाही देंगे अपने ही ख़िलाफ़। गवाही क्या होगी उनकी? दरअसल धोखे में डाला था उन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने और आज वो गवाही दे रहे हैं अपने ही ख़िलाफ़ कि वो ही नाफरमान है, वही काफिर है। आयत नंबर 131। ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुकुम मुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफ़िलून। और ये गवाही इसलिए होगी कि नहीं है आपका रब के हलाक करे किसी बस्ती को, किसी आबादी को ज़बरदस्ती जुल्म के सबब, जबकि उसके रहने वाले बेखबर हों। ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है बिल्कुल भी। आयत नंबर 132। वलिकुल्लिन दरजातिम मिम्मा अमिलू वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। और हर एक के दर्जात है उसके मुताबिक जो उन्होंने आमाल कमाए हैं, और नहीं है आपका रब बेखबर उन तमाम अमल से जो वो किया करते थे या वो जो कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली आयत में देखते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 130 ऑफ सूरह नाम। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं आगे कि क़यामत के दिन सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि जिनों से भी जो है वो सवाल जवाब किया जाएगा। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, या माशरल जिन्नि वल इंसी अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम ओहो यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति व युन्ज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। क्या सवाल होगा? सवाल पे ज़रा गौर करिएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए माशरे जिन, ए ग्रोह जिन और इंस, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल? वो बयान करते थे तुम पर मेरी आयतें
میری آیتوں کو تم پر جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، تم کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور وہ تمہیں خبردار بھی کیا کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے، کہ آج کے دن تمہارا کیا انجام ہونا ہے۔ اس انجام سے بھی تمہیں جو ہے وہ خبردار کیا کرتے تھے۔ سوال دیکھیے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آیا، کیا آئے تھے؟ سوچیے ذرا۔ آپ بولو کہ بھائی اچھا ہوا ہم تو بچ جائیں گے، شاید ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سوال کیا جائے گا ہم سے کہ کیا تمہارے پاس رسول کی تعلیمات نہیں آئی تھی؟ دیکھیے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات ظاہر جن کے سامنے موجود تھے اور ان کے سامنے آیتیں پڑھی جا رہی تھی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ آج دیکھیے کہ اکثر میں نا ایسا تھوڑا غور کرتی ہوں کبھی لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، کتاب کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ سوچتی ہوں کہ جو کتاب اور سنت کو پڑھ کر بھی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ حالانکہ امپاسبل ہے، کبھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر بھیج دیا دنیا میں، اور وہ مسلمانوں کے سامنے آ کے کہہ بھی دے اے مسلمانوں یہ غلط ہے مت کرو، تو بھی وہ لوگ شاید نہ مانے۔ بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جب صحیح چیز کتاب و سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب مل رہی ہے، اس پر بندہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو سامنے آ کر اگر کوئی بولے تو بھی عمل پاسبل ہے کہ کرے وہ نا۔ افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے اللہ کے کلام کی صحیح تعلیمات پہنچنے کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سوال صرف جنوں سے نہیں انسانوں سے بھی ہوگا۔ ارے بھائی تمہارے پاس رسول آئے تھے، وہ میری آیتیں تم پر پڑھتے تھے، تمہیں خبردار بھی کرتے تھے، دیکھو لوگوں ایسا مت کرو، قیامت آئے گی، جیسا سزا تمہیں ملنی ہے، سب کچھ۔ چلے دیکھتے ہیں کیا جواب ہوگا ان کا۔ یہ قیامت کا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، وہ سب جواب دیں گے۔ قالوا شہیدنا علی انفسنا، یہ کلام کی خوبصورتی دیکھیے، اور وہ سب کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں۔ اغلا، دیکھیے کہ انفس یعنی نفس کے ساتھ اگر علا آ جاتا ہے، دا ورڈ علا، ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی جن کو یہ سمجھ آتا ہے وہ تو آتا ہے، لیکن علا اگر آ گیا، اس کا مطلب آپ کی نفس آپ کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر لی نفس ہی آتا ہے مطلب نفس کے فیور میں وہ گواہی دے گی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے، وہ اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دراصل دھوکے میں ڈالا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ سوچے ذرا، آج یہی دنیاوی زندگی میں انسان اتنا زیادہ ملوث ہو گیا ہے، اتنا زیادہ گھر گیا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ دیکھیے جو لوگ آخرت کو یاد کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ان پر، اللہ کی رحمت ہے ان پر، کہ اتنی بھاگ دوڑ کی زندگی میں، اتنے بیزی شیڈیول میں بھی ان کو رب یاد آتا ہے، ان کو آخرت یاد آتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنے بیزی شیڈیول میں اور اتنی بھاگ دوڑ کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اپنے کلام کو پہنچانے کے لیے چنا آپ کو، کہ اللہ کا کلام سن رہی ہیں، اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دعا کیا کرو۔ کتنی جگہ پر دیکھے کہ بارش کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، کہ بارش جب آسمان سے زمین پر پڑتی ہے تو وہ زمین کی مٹی کیسے نرم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وحی بھی تو آسمان سے آئی تھی نا۔ یہ کتاب جو آج میرے آپ کے ہاتھ میں قرآن کتاب کی شکل میں ہے، یہ وحی جو ہمارے پاس کتاب کی شکل میں ہے، دعا کیا کرو اللہ تیری یہ وحی کا پانی بھی میرے دل پر پڑے، میرے دل کے زمین جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ دیکھیے دنیا کا کوئی اور پانی آپ کے دل کو نرم نہیں کر سکتا سوائے وحی کلام کے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، آپ کا دل کبھی بھی نرم نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ نرمی، وہ سافٹنس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے نا۔ اب وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ دیکھو آج جو لوگ دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کتاب کو بھلا رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھلا رکھا ہے، آخرت کو بھلا رکھا ہے، بس ایک موسمی مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ کہنا چاہیے آپ کو سیزنل مسلمان، کہ بھائی کبھی مسجد میں چلے گئے تو چلو بھائی بندے ہیں اللہ کے، مسلمان ہیں، کبھی حج کا موقع ملا تو وہ کر لیا، سال میں ایک دفعہ روزہ رکھ لیا، رمضانی مسلمان ہو گئے۔ کتاب کا مقصد انہوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ یہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دین پر عمل کیا۔ That's it۔
وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آج وہ گواہی دے رہے ہیں اپنے ہی خلاف. دیکھیے واپس عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کے ساتھ آ گیا، نفس کے ساتھ عَلَىٰ آ گیا، تو یہ عَلَىٰ آنے کی وجہ سے یہ مخالفت میں یہ گواہی جائے گی. أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرُونَ. دوسری گواہی وہ کیا دیں گے؟ پہلی گواہی انہوں نے کیا دی کہ ہاں اللہ ہم ہی بے خبر تھے، اور بے خبر ہونے کی وجہ کہ یہ دنیاوی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. دوسری گواہی اپنے خلاف کیا دیں گے وہ کہ اللہ ہم ہی کافر تھے. آپ بتائیے ذرا، ہم ہی کافر تھے، ہم ہی جو ہے وہ نافرمان تھے، اپنے خلاف وہ گواہی دیں گے. دیکھیے الحمدللہ آپ لوگ اب میرے جملوں سے فیملیئر ہو گئی ہیں. اب میں جس طریقے سے آپ کو سمجھاتی ہوں آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں. الحمدللہ مجھے اتنی تو امید ہے آپ سے. تو اس وقت ہمیں اس آیت پر کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے نفس کو تو ضائع نہیں کرنا. اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے نفس کا تقوی مجھے عطا کر. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ گواہی جو ہے مجھے دینی پڑے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا کہ جو اپنے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ اس دنیا میں جیتے جی تو میرے نفس کو جو ہے وہ کفر کی طرف نہ لے جا، بلکہ میرے نفس کا تقوی مجھے عطا کر اور مجھے ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا. اور میرے نفس کو مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ میرا نفس میرے فیور میں جو ہے وہ گواہی دے، میرے خلاف میں گواہی نہ دے، میرے مخالفت میں نہ کھڑا ہو جائے. تو دیکھیے اس نفس کا، اس سول کا، وہ جو جان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے مجھے اور آپ کو، اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا پڑے گا. جو رویہ آپ جیتے جی اپنے نفس کے ساتھ کریں گے، یس ڈیفینیٹلی مرنے کے بعد وہی رویہ، وہ جان پھر بڑی بے لگام ہو جائے گی. ابھی یہ آپ کے قابو میں ہے نا کہ بھئی آپ نیکی کر لیں، آپ بدی کر لیں، آپ غلط راستے پہ چلے جائیں، آپ اچھے راستے پہ چلے جائیں، اس جان کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، یا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک نفس دی ہے، ایک سول ہے آپ کے پاس، اس کو اچھے کام کر کے جہنم سے بچا لے یا برے کام کر کے جہنم میں اس کو جہنم کا حقدار بنا لے. بعد میں یہ پورا بدلہ لے گی، جسم کا ایک ایک حصہ آپ سے بدلہ لے گا قیامت کے دن. اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو نا، انشاءاللہ آمین. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ what's the reason، کیا وجہ ہے کیوں یہ اپنے خلاف گواہی دیں گے. 131 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ذالک علم یکر ربک، یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ نہیں ہے آپ کا رب کہ وہ ہلاک کرے کسی بھی بستی کو زبردستی. ہاں لیکن وہ اہلھا غافلون، جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں. شکر ہے اللہ کا، اس آیت پہ تو واقعی شکر نکلتا ہے. کیونکہ دیکھیے اکثر ایسی آیتوں پہ کبھی کبھی ایسا سوال آتا ہے ذہن میں کہ ہائے میری دادی چلی گئی، میری نانی چلی گئی، انہیں تو اللہ کی کتاب کا علم نہیں تھا، وہ تو پڑھی لکھی نہیں تھی، کیا معاملہ ہو رہا ہوگا. بہت سارے دیکھیے جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں نا تو یہ ظاہری صورت آپ کی یہ ہے کہ آپ غور و فکر کرنے لگو گے نا، خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی آپ فکر مند ہو جاؤ گے، اللہ کے کلام پر غور و فکر کرو گے. تو آن دیٹ ٹائم یہ ہمیں اکثر کر کے خیال آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں بھائی میں اتنا ظالم تھوڑی ہوں کہ زبردستی کسی کو بھی ہلاک کر دوں گا، کسی کو بھی جو ہے وہ عذاب دے دوں گا. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جس کے پاس میرا کلام نہیں پہنچا، جس تک جو ہے تعلیمات نہیں پہنچی، اور اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، یعنی خبردار نہیں کیا گیا اس کو. ابھی اللہ کا شکر ہے میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے الحمدللہ یہ میسج مجھے آپ کو مل رہا ہے. ہاں آفٹر دس اگر میں نے غلطی کی ایسی کہ بالکل بھائی دنیاوی زندگی میں پڑھ کے رہ گئے اور اس کے جو دھوکے میں ہم اگر آ گئے تو مے بی پاسبل ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تعلیمات آنے کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو یس ڈیفینیٹلی پکڑوں گا. اور اگر سمجھو کہ کسی بستی تک یا پھر کچھ لوگوں تک اگر میرا کلام نہیں پہنچا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا فرمایا ہے، کیا میسج میں نے اپنے کلام میں دیا ہے، کیا جنت، کیا جہنم، کیا آخرت ہے نا، کیا رسول کی باتیں، کیا اللہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں. اس کے رہنے والے یعنی ایسے لوگ جو غافل ہیں میری تعلیمات سے، میں ان لوگوں کو نہیں پکڑوں گا، میں ان لوگوں کو جو ہے وہ آبادی کو میں زبردستی ہلاک نہیں کروں گا. اللہ کا شکر ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی،
جن لوگوں نے چلیے ان کے پاس تعلیمات آ گئیں، پھر انہوں نے اس کو فالو کیا، اللہ کے حکم پر انہوں نے عمل کیا، ان لوگوں کا کیا ہے؟ ان لوگوں کا کیا ہے؟ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، سبحان اللہ، اور ہر ایک کے درجات ہے، ہر ایک کے درجات ہیں، اس پر بھی ہو سکتا ہے شکر نکلے آپ کا، اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کوئی یہ نہ سوچے بھائی کیا ہے میں دنیا میں بہت اچھے اچھے کام کرتی ہوں تو میرے کو تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولے ڈونٹ وری، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر ان کے تمام عمل سے، وہ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اس عمل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیے آپ اپنے حصے کا کام کرتے جائیں، چاہے وہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ کو دی ہیں، جو حقوق آپ کے کسی پر ہیں، آپ پر کسی کے ہیں، اس کو کرتے جائیں، انجام کی فکر نہ کریں، رزلٹ کی فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے بھائی میں بے خبر تھوڑی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنی نیند کی قربانیاں دے کر جو ہے وہ اس کو جوائن کیا، اللہ کے کلام کو سنا، کچھ لوگوں نے اپنے کام کاج جو ہے وہ سائڈ میں رکھے ہوں گے، کچھ لوگوں کا کھانے پینے کا وقت ہوگا، کچھ لوگوں کا کچھ کھانا سرو کرنے کا وقت ہوگا، انہوں نے اس کو سائڈ میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ بولے میں بے خبر تھوڑی ہوں، مجھے سب پتا ہے کہ تم کتنی پریشانیوں میں گھرنے کے بعد بھی اللہ کے کلام کو سننے کے لیے وقت نکال رہے ہو۔ I know each and everything۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس پر تھوڑی بات کرتے، لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، شکر کرو۔ میں تو کہتی ہوں کہ شکر نکلتا ہے اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں۔ شکر کیوں؟ اس لیے کہ سوچیے آپ ذرا 100 درجات، آپ سوچیں گے اے ہے 100 درجات، چلو بھائی کہیں نہ کہیں تو میں پھر بیٹھ ہی جاؤں گی، میرے حقیر سے چھوٹے موٹے سے نیکیاں، میرے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کر لے اس کو۔ حالانکہ بالکل دیکھیں مجھے آپ کا تو نہیں پتا، لیکن میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں کبھی بھی گمان بھی نہیں کر سکتی کہ میرے اعمال کے بیس پہ اللہ جنت دے گا، میں کبھی نہیں گمان کر سکتی، کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے، اس کو پتا ہے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، میں کبھی گمان نہیں کر سکتی۔ اب بس دعا کرتے اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتے، یہی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا کہ جنت تم اللہ کی رحمت سے مانگو، کیونکہ ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس بات سے صحابہ نے جب پوچھا کہ اے رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، اس پر اگر ہم عمل کریں نا تو وہ تو بھائی گارنٹی ہے، شیورٹی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو سوچیے آپ ذرا، ہاں کبھی کبھی تو واقعی میں سوچیے، اگر سوچیے جسٹ امیجنیشن، اوکے، کہیں صرف اور صرف ایک ہی درجہ ہوتا جنت کا تو ہمیں تو پتہ نہیں کہاں جگہ ملتی بھی کہ نہیں ملتی پتہ نہیں، اور وہ بھی صرف جنت الفردوس، اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بندہ الٹیمیٹ پہ نظر رکھتا ہے، جنت الفردوس چاہیے بھائی، ہاں آج کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ نہیں کہتا نو آئی ڈونٹ ہے وانٹ جنت الفردوس، نا کوئی نہیں کہتا ہے، ہر کوئی کہتا نہیں بھائی میں تو جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر الٹیمیٹ پہ نظر رکھنے کے بجائے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جو ہمیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیے نا، آپ اس کو فلفل کر دو بھائی، بس ختم بات، آپ اس کو فلفل کرو، آپ وہ عمل کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ڈو دس 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 دین آئی ول گیو یو دس۔ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ دیں گے، تو بندہ وہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور جنت الفردوس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے بہت سیدھی سی بات اللہ نے اپنے کلام میں بتا دی ہے کہ جنت تمہیں نہ ہی دعاؤں سے ملے گی، نہ ہی گمان پہ ملے گا، نہ ہی تمہارے جو ہے وہ سوچ پر ملے گا کہ آئی تھنک میں یہ کر لوں تو جنت مل جائے گی، وہ نہیں، کبھی بھی نہیں ملے گی، اعمال پہ ملے گی، یس ڈیفینیٹلی۔ اور اس کے جو پیکج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اس جنت میں انٹری کے لیے پیکج کیا اللہ نے دیا ہے۔ یہ پیکج ہے بھائی، یہ اعمال کے پیکج آپ یہ کر لیں میں جنت دے دوں گا، اور یقین کریے بہت تھوڑے سے کام ہے، بہت تھوڑے سے کام ہے، لیکن ایمانداری سے کرنے کی شرط ایمانداری ہے۔
اللہ تعالیٰ وہی میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں، صرف ایک درجہ ہوتا تو سوچئے، اس لیے شکر نکلتا. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ کم سے کم تو نے 100 درجات تو رکھے، کہیں نہ کہیں تو بھائی کچھ تو میرے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، وہ قبول کر لے، جنت میں بس انٹری ہو جائے. دیکھیے کسی بھی یونیورسٹی میں، بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک بار بس میری انٹری ہو جائے اس کے اندر، پھر دیکھو میں کیا دھمال ہو جاؤں گی اس میں، پھر دیکھو اندر جا کے میں بھائی یونیورسٹی میں پڑھوں نہیں پڑھوں میری مرضی، پھر اپنی مرضی چلتی. بس وہی مجھے وہی خیال آتا ہے، ایک بار جنت میں انٹری اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دے دیں، اس کے بعد تو جنت میں تو کوئی مشقت ہی نہیں ہے، موج ہی موج ہے، آرام ہی آرام ہے، عیش و آرام. عیش و آرام اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ جنت میں، لیکن وہ عیش و آرام پانے کے لیے دنیا کا عیش و آرام کسی حد تک چھوڑنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ جیسے بتایا گیا لکل درجات، ہر ایک کے درجات ہے اس کے اعمال کے مطابق. اس کو تھوڑا سا میں آپ کو اگزامپل دوں، آپ میں سے جن لوگوں نے دیکھے کہ ہوائی سفر کیا ہوگا پلین سے سفر کیے ہوں گے، تو اس میں دیکھیے کہ کیٹیگریز ہوتی ہے نا، آپ کو کس کلاس کا جو ہے وہ ٹکٹ چاہیے اس طریقے سے. تو ایسے سب درجے 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 کی ٹکٹ ہوتی ہے، اور کوئی بہت اسپیشل ہو تو ہو سکتا ہے اس کو پائلٹ کے ساتھ ہی بٹھا دے پھر اگر کوئی بہت اسپیشل پرسن اس کے اندر اگر سمجھو ٹریولنگ کر رہا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے پھر ایون دیکھیے کہ ہم دنیا میں بھی تو کتنے لیولز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں بھائی، آپ کس لیول کا آپ کا آج دیکھیے کہ ہوٹل وغیرہ ہے نا، 3 اسٹار 5 اسٹار 7 اسٹار، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ میں ایسے تو کمی جاتی ہوٹل وغیرہ، مجھے نہیں پتا کتنے اسٹار کے ہوٹل سے. تو یہ دیکھیے آپ کی کیوں یہ اسٹارز لگائے جاتے ہیں، بیکاز کہ اس لیول کا ان کو سروس دی جاتی ہے نا، اسی لیے. تو آپ سوچ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اب آپ کو سوچ ایک آپ کو تدبر کرنا ہے، ایک غور و فکر کرنا ہے. آپ یہ درجات لینا چاہتی ہیں تو پھر دنیا جو غفلت میں ڈالنے والی جگہ ہے، یہاں غفلت میں مت رہیے. یہ آپ کو جو ہے دھوکے میں ڈالنے والی دنیا ہے، یہ انسانوں کو جو ہے وہ آخرت سے غفلت کرنے والی دنیا ہے. اس دنیا میں گھر کر اپنی آخرت کو آخرت سے بے خبر نہ رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے درجات سے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اس قدر آپ جو ہے وہ گھر کر رہ جائے کہ درجات سے بے خبر ہو جائے. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو. ٹھیک ہے، آگے بہت ساری باتیں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔